4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 5वीं जमात उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 9 जुगनू। आज के इस वीडियो को शुरू से अख्तिताम तक मुकम्मल देखें, क्योंकि नज़म के अख्तिताम पर ही आपको इसके सवाल जवाब भी हल करवाए गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं। इससे कबल अगर आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जमात अव्वल से जमात दहम तक के तमाम मज़ामीन के वीडियोस यहाँ पर आपको दस्तयाब होंगे। प्लेलिस्ट में से आप उसे देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की इब्तिदा करते हैं। नज़म नंबर 9 जुगनू। इसके शायर हैं सिकंदर अली वजद। पैदाइश 12 फरवरी सन 1914। सिकंदर अली वजद वीजापुर ज़िला औरंगाबाद में पैदा हुए। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA किया, फिर सिविल सर्विस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वो मुख्तलिफ आला सरकारी ओहदों पर फाइज रहे और सेशन जज के ओहदे से सुबुकदोश हुए। वो राज्यसभा के रुकन मुंतखब थे। उन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी अता हुआ था। उनकी नज़में अजंता और एलोरा बहुत मकबूल हैं। औराक़ मुसव्विर उनका मशहूर शेरी मजमुआ है। इस नज़म में बरसात की रात में उड़ते हुए जुगनुओं का मंजर पेश किया गया है। यहाँ हमने देखा शायर का तारुफ सिकंदर अली वजद। आइए अब सुनते हैं उनकी लिखी हुई नज़म जुगनू। बरसात की रात थी अंधेरी, बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद चट गई थी मेरी, कुछ नींद चट गई थी मेरी। पानी जो बरस के खुल गया था, पानी जो बरस के खुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था, गुलशन का गुबार धुल गया था। बेदार थी बाग में अकेली, बेदार थी बाग में अकेली, फूलों से लदी हुई चमेली, फूलों से लदी हुई चमेली। निखत बर्बाद हो रही थी, निखत बर्बाद हो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी, मखलूक तमाम सो रही थी। इतने में जोरों चली हवा की, इतने में जोरों चली हवा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की, किस्मत ही चमक गई फिजा की। होने लगी जुगनुओं की बारिश, होने लगी जुगनुओं की बारिश, फितरत के जमाल की तराविश, फितरत के जमाल की तराविश। नहरों पे तपा थे बर्ख पारे, नहरों पे तपा थे बर्ख पारे, रक़्सा थे ज़मीं पर सितारे, रक़्सा थे ज़मीं पर सितारे। जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, जुगनू इस तरह उड़ रहे थे, हीरों में पर लगे हुए थे, हीरों में पर लगे हुए थे। जुल्मत मोती लुटा रही थी, जुल्मत मोती लुटा रही थी, परियों की बारात जा रही थी, परियों की बारात जा रही थी। मैं इस मंजर में खो गया था, मैं इस मंजर में खो गया था, हर मुए तना खो गया था, हर मुए तना खो गया था। आइए अब देखते हैं इस नज़म के अल्फाज मानी। निखत खुशबू, जमाल खूबसूरती, तराविश छिड़काव, तपा गर्म, बर्फ पारे बिजलियाँ, रक़्सा थे नाच रहे थे, जुल्मत अंधेरा, मुएतन जिस्म का रुआं, हर मुएतन आँख हो गया था। मुराद मैं इस मंजर में इस कदर खो गया था कि मेरे जिस्म का रुआं रुआं इसे देख रहा हो। आइए एक बार फिर से नज़म की तशरीह करते हैं अशार की और देखते हैं कि शायर ने इस नज़म में किस बात की तरफ इशारा किया है। बरसात की रात थी अंधेरी, कुछ नींद उचट गई थी मेरी,
پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا. یعنی کہ برسات کے موسم کا ذکر ہے کہ برسات ہونے کے وقت اچانک رات میں شاعر کی نیند اچٹ گئی تھی، یعنی کہ شاعر کی نیند ٹوٹ گئی تھی اور وہ جاگ گئے تھے، ہوشیار ہو گئے تھے. پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا. یعنی کہ پانی برسنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں منظر کتنا صاف ستھرا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمام منظر کو ہم نے دھو لیا ہے. بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چمیلی. یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رات میں اکثر پھول کھلتے ہیں اور ہرے ہرے بیلوں میں سفید چمیلی کے پھول ایسے لگ رہے تھے کہ صرف وہی پھول جاگ رہے ہیں. نکھت برباد ہو رہی تھی، مخلوق تمام سو رہی تھی. نکھت کے معنی خوشبو ہے، یعنی چمیلی کے پھولوں کے کھلنے کی وجہ سے تمام فضا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی اور دنیا کی تمام مخلوق اس وقت سو رہی تھی. اتنے میں جو رو چلی ہوا کی قسمت ہی چمک گئی فضا کی. اتنے میں ہوا کی ایک رو چلی، یعنی ایک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی ایسا لگا کہ پوری فضا کی قسمت چمک اٹھی. کیوں؟ فطرت کے ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراویش. اس ہوا کے ساتھ اس ہوا میں تمام جگنو شامل ہو گئے. اور جگنو آپ کو معلوم ہے ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جس کی دم میں روشنی نکلتی ہے، یعنی اس کی دم چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی دم میں کسی نے لائٹ لگا رکھی ہو. اور ہوا کے ساتھ ساتھ جب یہ جگنو وہاں پر آ گئے تو شاعر نے دیکھا کہ پوری فضا روشن ہو گئی ہے ان کے اجالوں سے. نہروں پہ تپا تھے برق پارے، رقصاں تھے زمیں پر ستارے. یعنی یہ جگنو نہروں پر چمک رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پر رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے. ایسا لگ رہا تھا جب جگنو اڑ رہے ہوں تو ہیرے کو کسی نے پر لگا دیے ہوں اور وہ اس طریقے سے چمک رہے تھے. ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی. یعنی کہ اندھیرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اندھیرے میں سب جگہ موتیاں بکھری ہوئے ہیں اور کوئی پری کی بارات جا رہی ہے جس میں یہ موتی شامل ہیں. میں اس منظر میں کھو گیا تھا، ہر موئے تن آنکھ ہو گیا تھا. شاعر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ اس میں اس قدر گم ہو گئے، اس قدر کھو گئے کہ ان کا جسم کا رواں رواں جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ اس منظر کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے. یہ ہو گئی آپ کی نظم کی تشریح. چلیے اب اس سبق کے سوال جواب حل کرتے ہیں. اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو ڈھیر سارے لائک ضرور کریں. اب ہم دیکھیں گے اس کے سوال جواب. سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے. شاعر نے اس نظم میں کس موسم کا ذکر کیا ہے؟ جواب، شاعر نے اس نظم میں برسات کے موسم کا ذکر کیا ہے. سوال نمبر 2، بارش کے بعد کا منظر کیسا تھا؟ جواب، بارش کے بعد کا منظر دھلا دھلا اور اجلا اجلا تھا. سوال نمبر 3، باغ میں اکیلا کون جاگ رہا تھا؟ جواب، باغ میں چمیلی اکیلی جاگ رہی تھی. سوال نمبر 4، رات کے اندھیرے میں کیا چمک رہے تھے؟ جواب، رات کے اندھیرے میں جگنو چمک رہے تھے. سوال نمبر اگلا ہے، مختصر جواب لکھیے. شاعر نے ایسا کیوں کہا ہے کہ الف، زمین پر ستارے ناچ رہے تھے. جواب، زمین پر بے شمار جگنو اڑتے پھر رہے تھے. ان کی چمک اور دمک دیکھ کر یوں لگتا تھا یا یوں گما ہوتا تھا جیسے وہ جگنو نہ ہو بلکہ ستارے ہوں. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ زمین پر ستارے ناچ رہے تھے. پریوں کی بارات جا رہی تھی. جواب، رات کے وقت جب کوئی بارات گزرتی نظر آتی ہے تو اس کے ساتھ بے شمار مشالیں اور گیس بتیاں وغیرہ ہوتی ہیں جن کی بدولت آس پاس کا ماحول بھی روشنی میں نہایا نظر آتا ہے. جگنوں کی روشنی دیکھ کر شاعر کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا جیسے یہ روشنیاں پریوں کی بارات ہوں. یہ محض ایک شاعرانہ تصور ہے. جسم کا رواں رواں آنکھ بن گیا تھا. منظر اس قدر دلچسپ اور دلکش اور پرکشش تھا کہ شاعر پر اس کی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ اس میں کچھ اس طرح سے کھو گیا کہ اسے اس بات کا ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ منظر کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ جسم کے روئے روئے سے دیکھ رہا تھا. یعنی کہ ایسی ان میں جادو یا سحر کی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے جسم کا ہر حصہ اسے دیکھ رہا ہے. درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے. ہونے لگی جگنوؤں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش. تشریح دیکھتے ہیں اس کی.
شاعر کہتا ہے کہ بارش کی رات میں اس قدر جگنو فضا میں اڑتے دکھائی دے رہے تھے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے جگنوں کی بارش ہو رہی ہو، یا فطرت نے اپنے حسن و جمال کا چھڑکاؤ کر دیا ہو، یا فطرت اپنے حسن و جمال کا چھڑکاؤ کر رہی ہو۔ اگلا ہے شعر، جگنو اس طرح اڑ رہے تھے ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ تشریح، فضا میں اڑتے ہوئے جگنوں کی چمک دمک دیکھ کر شاعر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ جگنو نہ ہو بلکہ ہیرے ہوں جن میں پر لگے ہوئے ہوں، اور وہ ہیرے ان پروں کی مدد سے اڑ رہے ہوں۔ یہاں اس سبق کے سوال جواب بھی آپ کے مکمل ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اگلے تمام مضامین کے ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نوٹیفیکیشن دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل پر بنے رہیے۔